बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज के व्लॉग में बात होगी कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान किस मोड़ पे खड़े हैं, उनकी सियासी जो जिद्दोजहद है, उनके सियासी मुस्तकबिल का अहाता कैसे किया जा रहा है और अब घेर कर उनको किस जानिब हाँका जा रहा है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ऑप्शन क्या बचे हैं इमरान खान के पास और उनके सियासी मुखालिफिन क्या प्लानिंग लेके आए हैं उनके ख़िलाफ़। ये है आज का व्लॉग। नाज़रीन, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया जानता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से शिकस्त में बदल कर घर भिजवा दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उस वक्त वाज़े तौर पर इसको बैरूनी मदाखलत करार दिया, रजीम चेंज की एक साजिश करार दिया, लेकिन किसी मुक़्तदर इदारे ने उनकी किसी सदा पर लब्बैक न कहा, उनको कोई रिस्पांस न मिला, ना आला अदलिया की जानिब से, ना इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। वो ववेला करते रह गए, वो पुकारते रह गए कि एक धमकी आमेज़ मुरासला है जिसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना होगा। वक्त गुज़र गया, उस मुरासले को किसी ने देखना तक गवारा न किया। तहरीक अदम एतमाद ईवान में लाई गई। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक आइनी कानूनी दस्तयाब ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए डिप्टी स्पीकर के ज़रिए से एक रूलिंग दिलवाई, जिसमें इस तहरीक अदम एतमाद को ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि ये बैरूनी साजिश का नतीजा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देकर सारी जो तदबीर थी, जो मंसूबा था, उसको उल्टा के रख दिया। रात गए तक जो हालात बने वो सबके सामने हैं। अब नई हुकूमत जो है PDM की तमाम जमातों की मुत्तफ़िका तौर पर मुश्तरका हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ चुकी है, काबीना तश्कील दी जा चुकी है। उधर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वो कॉल दे चुके हैं, अपने हिमायतियों को ही नहीं बल्कि उन्होंने इस बार मुखातिब किया है काफ लीग, नून लीग, PTI के अलावा पीपल्स पार्टी, तमाम जमातों के लोगों को भी कि आप लोग निकलें बतौर एहतजाज। अब सवाल ये है आज के व्लॉग में कि इस वक्त वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास बुलवाया और उसका जो मुश्तरका एलामिया था उसमें ये वाज़े कर दिया गया कि कोई साजिश साबित नहीं हुई। आज साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान किस मोड़ पर खड़े हैं, उनके इस सियासी सफ़र में उनके रास्ते में क्या रुकावटें हैं। सबसे पहले मंसूबा साज़ों ने जिस तरह से साबिक़ वज़ीर आज़म को घर भिजवाया है, उनकी हुकूमत का ख़ात्मा करके तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से, अब मंसूबे में ये शामिल है कि किसी न किसी तरह से हर वो रास्ता बंद कर दिया जाए जो इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए मुआविन साबित हो सकता है। इलेक्शन को तूल दिया जा रहा है। नया इलेक्शन जो है, जो मुतालबा है साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का सबसे बड़ा मुतालबा कि दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए, उसको तूल दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन बयान बदलता है, कभी कहते हैं जी हम हल्का बंदियाँ कर रहे हैं, कभी कहते हैं जी कि हम इस्लाहात ला रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। एक एक करके जितनी रुकावटें हैं उनको दूर किया जा रहा है जो इस मंसूबे की राह में हायल हो सकती हैं। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मंसूबा, उसको ख़त्म करने की तैयारियां हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को साबिक़ हुकूमत ने जो हक़ दिया था वोट कास्ट करने का, उसको ख़त्म करने पर गौर व खोज शुरू हो चुका है। गर्ज़े के वो तमाम ऑप्शन जो इमरान खान के हक़ में जाती हैं, उनको रोकने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि रजीम चेंज
جس کو ایک بین الاقوامی سازش کا نام دیا گیا، ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو تراشا ہے، اس منصوبے کو، کیا وہ یہ گوارا کر لیں گے کہ جس طرح سے عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوایا گیا، عمران خان دوبارہ مظلومیت کا ووٹ لے کر عوام کے ووٹوں کی بل بوتے پر دوبارہ سے وہ اقتدار میں آ جائیں؟ اور جس طرح ابھی ان کے حالیہ ایک لہر اٹھی ہے مقبولیت کی، ان کے حق میں عوامی حمایت کی، تو کیا پیش بندی کرنے والوں نے اس کا توڑ نہیں کر رکھا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے، چیزیں کھل کے سامنے آنے لگی ہیں، اور دبے لفظوں میں جو برسر اقتدار حکومت ہے اور اتحادی جماعتیں ہیں، وہ ڈرائنگ رومز میں، نجی محافل میں اس بات کا اقرار کرنے لگے ہیں کہ ہمیں 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ ان 3 ماہ میں جو چاہیں رستہ اختیار کریں، لیکن عمران خان کو دوبارہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپشنز ہیں ان کے پاس؟ کہ جی ڈالرز کی بھرمار ہوگی امریکہ کی جانب سے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی مفتہ اسماعیل امریکہ گئے، IMF کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلی قسط جو ہے وہ قرضے کی وہ جاری ہونے لگی ہے کئی ارب ڈالر کی۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہوگا کہ ڈالرز کی بھرمار کر دی جائے گی، ملک کے اندر مہنگائی جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جو ووٹر ہے، جو عام آدمی ہے پاکستان کا، اس کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی یہ باور کرا دیا گیا ہے موجودہ حکومت کو کہ آپ جو مانگے ہم دیں گے، لیکن عمران خان کا رستہ روکنا ہے، ہر صورت روکنا ہے۔ اب منصوبہ سازوں کے پیش نظر یہ چیز ہے کہ عمران خان احتجاجی سیاست کے ماہر ہیں، وہ سڑکوں پر نکلیں گے، وہ عوام کو اکسائیں گے، عوام کو آمادہ کریں گے، ترغیب دیں گے، جس طرح انہوں نے ابھی کال دے دی ہے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کی۔ تو اب حکمت عملی منصوبہ سازوں کی یہ ہوگی کہ اس احتجاجی سلسلے کو طول دے دیا جائے، عمران خان سڑکوں پر مارے مارے پھرتے رہیں، تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں نکلنے والے لوگ خود تھک جائیں، گھبرا جائیں، مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں، اور یوں عمران خان بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی ٹوٹ جائیں۔ جب ان کے ساتھ عوام ہی نہیں سڑکوں پر نکلیں گے تو وہ کس کے بل بوتے پر احتجاج کریں گے؟ یہ منصوبہ ہے جی ایک، کہ اس کی مختلف جہتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اس کا مکو ٹھپ دیا جائے گا، اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا گیا، جو ایک بڑی طاقت قرار دی جاتی ہے PTI کی عمران خان کی، اس کو ختم کیا جائے گا بتدریج۔ اس کے بعد پھر الیکشن، دیکھیں نا، الیکشن، فوری الیکشن عمران خان کیوں بار بار مطالبہ کرتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جس انداز میں ان کو گھر بھجوایا گیا ہے، ان کی مقبولیت کی لہر جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ منصوبہ ساز چاہتے ہیں کہ الیکشن فوری نہ ہو۔ ستمبر اکتوبر کی باتیں ہونے لگی ہیں، نومبر کی باتیں ہونے لگی ہیں، پھر دسمبر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک اور نقطہ بڑا باریک ہے کہ الیکشن جو ہے اس کو نومبر دسمبر تک کیوں لے کے جایا جا رہا ہے؟ جناب بات یہ ہے کہ نومبر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بڑی تقرری ہونا ہے عسکری اداروں میں، اور وہ تقرری روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قطعاً عمران خان نہ کریں، یعنی اس وقت تک موجودہ حکومت ہی چلے اور وہ تقرری کر لیں اپنی مرضی کی، جو نیا آرمی چیف آنا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ الیکشن ہو جائے اور دوبارہ سے جو بھی جماعت اکثریت پائے وہ اقتدار میں آ جائے۔ اب یہاں آج ایک اور صورتحال سامنے آئی ہے۔ میجر دانیال ہیں ریٹائرڈ، جو کہ میجر عادل ریٹائرڈ ہیں، جن کے جانب سے پچھلے دنوں سے خبریں آئیں کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ غائب ہو گئے ہیں، پھر پتہ چلا کہ وہ لندن پہنچ گئے ہیں۔ آج ان کی تازہ ٹویٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ بیرون ملک سے امپورٹڈ دھڑا دھڑ بیلٹ پیپر اضافی وہ کیوں منگوائے جا رہے ہیں؟ کیا پہلے سے ہی ریگنگ کی تیاری کر لی گئی ہے پری پول؟ کیا پہلے سے ہی یہ بندوبست کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے عمران خان کو قطعاً کسی صورت بھی دوبارہ سے طاقت میں، اقتدار میں نہیں آنے دینا ہے؟ یہ وہ سلسلہ ہے سارا۔ اور یہاں ایک چیز اور میں واضح کرتا چلوں کہ جس طرح پچھلے دنوں خبریں آئیں کہ جی عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، سیکورٹی اداروں نے الرٹس بھی جاری کیے ہیں، تو یہ امکان بھی بعید از قیاس نہیں ہے کہ جب بڑی طاقتیں سمجھتی ہیں کہ ان کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے اور اس کو انہوں نے تمام ممکن راستے اختیار کر کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر کے دیکھ لیا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے لیے مسلسل
ایک چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے، خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے، تو ان کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی جان لے لی جائے، اس کو رستے سے ہٹا لیا جائے، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی سازش اختیار کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہتھ کنڈا اپنایا جا سکتا ہے۔ ماضی میں ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں اپنے سیاستدانوں کی، منتخب وزرائے اعظم کی، محترمہ بی بی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا وہ سانحہ کوئی بھولا ہوا نہیں ہے۔ سابق صدر پاکستان ضیاء الحق کے ساتھ جو کچھ ہوا، سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو جس بات کی سزا دی گئی، تو یہ سارے امکان سامنے ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی رستہ کھلا نہیں چھوڑا جا رہا، کوئی آئینی قانونی رستہ جد و جہد کے ذریعے تاکہ وہ دوبارہ عوام کے ووٹوں پر بل بوتے پر دوبارہ منتخب ہو کر وہ اقتدار میں آ جائیں، کوئی رستہ کھلا نہیں چھوڑا جا رہا اس وقت تک۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کے پاس کیا آپشن بچے ہیں۔ عمران خان نے اپنا آئینی قانونی حق مانگنے کے لیے تمام دروازے کھٹکھٹا کے دیکھ لیے، تاحال ان کو کوئی کہیں سے بھی امید کی کرن نظر نہیں آئی، کوئی شنوائی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب عمران خان کا تمام تر انحصار کس بات پر ہے کہ عوام کو لے کر نکلیں، عوام کی طاقت ان کی پشت پر کھڑی ہو، پریشر پڑے، اداروں پر دباؤ آئے تاکہ فوری طور پر الیکشن جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی کوئی برف پگھلتی دکھائی نہیں دیتی، دور دور تک ایسا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ فوری الیکشن جو ہے اس کا ابھی کوئی بحث بھی حلقوں میں زیر بحث نہیں ہے۔ تو پھر ایک سوالیہ نشان ہوگا آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان ساری طرف سے مایوس ہو کر کیا راستہ اختیار کریں گے۔ آج احسن اقبال صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ بڑا قابل غور ہے، قابل ذکر ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب عمران خان بس سڑکیں ناپتے پھریں، ہم نے بہت سڑکیں بنائی ہوئی ہیں، وہ ان کو ناپتے پھریں اور شور مچاتے پھریں، واویلا کرتے پھریں۔ یعنی طے ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اب عمران خان کو دوبارہ کسی صورت قطعاً اقتدار میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کوئی رستہ کھلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آخری بات اس ویلاگ کے آخر میں کہ اب وہ تمام عوام حالیہ دنوں میں جو بیدار ہوئے ہیں، ایک بیداری کی لہر کہا جاتا ہے، بڑی آوازیں اٹھیں عمران خان کے حق میں، وہ حلقے بھی بول اٹھے ہیں جو اس سے پہلے عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں نکلتے یا آواز نہیں بلند کرتے۔ خاص طور پر ذکر کروں گا پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران جو ہیں، ان کی ایک بڑی توانا آواز ابھری ہے عمران خان کے حق میں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سارے ہتھ کنڈے نظر آ جائیں گے کہ کوئی کہیں سے بھی عمران خان کے حق میں کوئی چیز ہوتی نظر نہیں آتی، تو کیا یہ جد و جہد ماند پڑ جائے گی وقت کے ساتھ؟ کیا یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے عمران خان کے چاہنے والے؟ اور ایک بات کہ یہ بھی ایک اس ایجنڈے میں یہ چیز طے کر لی گئی ہے کہ اگر عمران خان احتجاجی تحریک کو زور دیتے ہیں، لانگ مارچ کے لیے نکلتے ہیں، دھرنے کی صورت اختیار کی جاتی ہے، تو طاقت سے نپٹنے کی تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ اور یہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نبٹ لیں گے، یہ 4 ڈنڈوں کی مار ہیں تحریک انصاف کے کارکنان۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایسا جبر نہیں دیکھا، انہوں نے ریاست کی طاقت نہیں دیکھی۔ تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کیا انصافیین جو ہیں اور کیا تحریک انصاف کے کارکنان ہمدرد جو ہیں، کیا وہ یہ سارا جبر سہ لیں گے؟ ان سوالوں کے جواب آنے والے وقت پر چھوڑتے ہیں۔ فی الحال آج کے ویلاگ میں نے ذکر کیا کہ عمران خان کے خلاف اس وقت تک جتنی حکمت عملی ہے، جتنے ہتھ کنڈے ہیں، ان پر ایک ایک کر کے عمل شروع ہو چکا ہے، اور مقتدر حلقوں نے یہ طے کر لیا ہے، اور بیرون ملک جو طاقتیں ہیں انہوں نے بھی یہ واضح طور پر طے کر لیا ہے کہ قطعاً دوبارہ سے عمران خان کے سیاست میں اقتدار میں آنے کے سارے راستے بند کر دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔